बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ शुरू है और आज उसके नामे हिस्से में एक हदीस पाक पे चंद चीज़ें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये हदीस पाक छठी हदीस पाक है उन 29 रिवायात में से, जिन पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद है और ये उसूल दीन और इन्हीं पर इस्लाम का दारोमदार है, फ़िक़्ह का दारोमदार है और इन्हीं अहादीस मुबारका के ऊपर कुल के कुल इल्म का दारोमदार है। हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ये हदीस पाक मरवी है। काल हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। आदमी के इस्लाम का हुस्न इस बात में है कि उस चीज़ को छोड़ दे जो बेमाना हो, जो बेमकसद हो, जिसका कोई मकसद न हो, उस चीज़ को तर्क कर दे। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी तसनीफ़ लतीफ़ के अंदर ज़िक्र किया और इसे इमाम तिरमज़ी ने अपनी जामे अस्सही और अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को ज़िक्र किया और ये रिवायत किताब ज़ुहद के अंदर मौजूद है और हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ही मरवी है। और इसी से मिलती जुलती रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन के अंदर किताब ज़ुहद के अंदर रिवायत की। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके पोते हैं हज़रत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के। और आप इस रिवायत को ज़िक्र करते हैं, फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु मा ला यानी है। बेशक आदमी के इस्लाम का हसीन तरीन मकाम ये है कि आदमी बेमकसद लायानी चीज़ों को तर्क कर दे। सामीन मोहतरम, देखने में ये रिवायत बिल्कुल मुख्तसर नज़र आती है, देखने में छोटी सी रिवायत नज़र आती है, मगर इसके अंदर अगर आप झांक के देखें तो एक बहुत बड़ा समंदर मानी के एतबार से, हिकमत के एतबार से, मफाहीम के एतबार से और अपने अंदर जो जामेयत रखती है उसके एतबार से है। और ये ऐसे है, ये रिवायत जैसे समंदर को कूज़े के अंदर बंद कर दिया जाए। ये अपने अंदर ऐसी हिकमतें रखती है, ये अपने अंदर हिकमत के ऐसे मोती रखती है जिनका आदमी कमा हक़्क़ुहु शुमार नहीं कर सकता। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि आदमी के इस्लाम का हसीन तरीन मकाम यह है कि आदमी लायानी चीज़ों को, बेमकसद चीज़ों को तर्क कर दे। अब बेमकसद चीज़ों में कुछ चीज़ें ज़ाहिर के एतबार से हैं और कुछ चीज़ें बातिन के एतबार से हैं। ज़ाहिर के एतबार से आप अगर इस बात को देखना चाहें तो ऐसी चीज़ें
اور ان کا ترک کرنا انسان کے اوپر لازم ہے جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جن کا کوئی مطلب نہ ہو، جن کے کوئی معانی نہ ہوں، جن کے کوئی مفاہیم نہ ہوں، اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور اس بات کو آپ اگر خوبصورت پیرائے کے اندر اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو اور اس کے مفاہیم کو آپ جاننا چاہیں تو اسے ایک حدیث قدسی سے جان لیتے ہیں۔ اور وہ حدیث قدسی جسے امام غزالی نے اپنی کتاب مجموعہ رسائل امام غزالی، اور یاد رکھیں کہ امام غزالی نے اس کتاب کے اندر، جس کے اندر احادیث مبارکہ کا مجموعہ ذکر کیا اور احادیث قدسیہ کا، حجت الاسلام امام غزالی نے کتاب المواعظ فی الاحادیث القدسیہ یہ ایک رسالہ مرتب کیا، اور اس کے اندر فقط امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث قدسیہ کا ذکر کیا، اور اس میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 23ویں حصے میں، یعنی 23ویں حدیث قدسی میں اس روایت کو، اس حدیث قدسی کو بیان کیا۔ اور یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس مجموعہ رسائل کی ابتدا میں یہ بات موجود ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور مبارک میں ان روایات سے عوام الناس کے اندر، لوگوں کے اندر، حلقہ احباب کے اندر، اپنے عقیدت مندوں کے اندر، اہل ارادت کے اندر، اور اپنی صحبت اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے اندر اس کا واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس کا باضابطہ طور پہ درس دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت یقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس آیت مبارکہ کے تحت یہ حدیث قدسی بیان کی گئی ہے۔ یا موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ بن عمران سے یہ روایت ہے، روایت تھوڑی طویل ہے، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ مجموعہ رسائل کا، اس رسالے کا 102 صفحہ ہے جس پر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اذا وجدت کساوتن فی قلبک، جب تو اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر، اپنے باطن میں سختی کو محسوس کرے، کساوت کو محسوس کرے، شدت کو محسوس کرے، وسقمن فی بدنک، اور اپنے بدن اور اپنی باڈی کے اندر تو بیماری کو محسوس کرے، وحرمانن فی رزقک، اور اپنے رزق کے اندر تنگی کو محسوس کرے، رکاوٹ کو محسوس کرے، رزق کی کشادگی کی بجائے رزق کی تنگی ہو جائے، وَنَقِیسَةً فی مالک، اور اپنے مال کو کم ہوتا دیکھے، اپنے مال میں کمی کو پائے، فَعْلَمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو جان لے، بِأَنَّكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ، فرمایا اس بات کو اس بات سے سمجھ لے کہ گویا تو نے ایسا کلام کیا ہے جو بے مقصد ہو، جو لا یعنی ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو نے ایسا کلام کیا ہے، یا تیری زبان نے اس کلام میں حرکت کی ہے جس کلام کے اندر کوئی مقصود نہیں تھا، جس کلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی، جس کلام کے اندر حقائق موجود نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، ما یستقیم الدین کا حتی یستقیم لسانک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت تک تو دین کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیرے دین میں پختگی نہیں آ سکتی، تیرے دین میں استقامت نہیں آ سکتی،
حتیٰ یستقیم لسانوں کا، یہاں تک کہ تیری زبان کے اندر پختگی نہ آ جائے، تیری زبان کے اندر استقامت نہ آ جائے، تیری زبان ان امور کے اندر جن کی وہ ادائیگی کرتی ہے ان کے اندر قائم و دائم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا ولا یستقیم لسانوں کا حتیٰ تستحیی من ربک، اور تیری زبان کے اندر اس وقت تک پختگی نہیں آ سکتی، استقامت نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے حیا نہ کرے۔ گویا تیری زبان کی مضبوطی کا سبب تیرے رب کا حیا ہے، تو اس سے حیا کرے۔ اور جب تک تیری زبان مضبوط نہیں ہوتی یا تیری زبان استقامت کے ساتھ موجود نہیں ہوتی، اس وقت تک تیرے دین کے اندر استقامت نہیں آتی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم اذا نظرت فی عیوب الناس ونسیت عیبک، جب تو لوگوں کے عیب تو دیکھے، ان کے عیوب پر تیری نگاہ ہو اور اپنے عیب تجھے نظر نہ آئے، اپنے عیبوں کی جانب تیری توجہ نہ جائے، فرمایا فقد اردیت الشیطان، تو سمجھ لے کہ تو نے شیطان کو راضی کیا، وَأَغْضَبْتَ الرحمن، اور تو نے اپنے پروردگار کو، رحمان کو، اس رب ذوالجلال کو تو نے غضبناک کر دیا، اس کو تو نے ناراض کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم لسانوں کا اسد، تیری زبان یہ شیر ہے، ان اطلقتہ قتلتک، اگر تو اسے مطلقاً چھوڑ دے، بے لگام چھوڑ دے، جو منہ میں آئے کہتا پھرے، جو زبان پہ آئے ادا کرتا پھرے، جو تیرے منہ میں آئے اس کی ادائیگی بغیر کسی روک تھام کے کر لے، تو فرمایا یہ تجھے قتل کر دے گی، قتل کا، یہی زبان تجھے مروا دے گی۔ یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو تختے پہ بھی کھڑا کرتی ہے، دار پہ بھی لٹکاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَلَاكُكَ فِي إِطْلَاقِ لِسَانِكَ، اور تیری ہلاکت زبان کو بے لگام چھوڑنے میں ہے، زبان کو بے معنی چھوڑنے میں ہے، زبان پر کنٹرول نہ کرنے میں ہے، کہ جب تیری زبان پر تیرا کنٹرول نہیں ہے تو فرمایا پھر تیری ہلاکت تیرا مقدر بن جاتی ہے، تجھے ہلاکت سے کوئی نہیں روک سکتا، تجھے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیں انسان کے ظاہر میں بھی حواس خمسہ ہیں، اور انسان کے باطن میں بھی حواس خمسہ ہیں۔ انسان کی آنکھ ہے، انسان کی زبان ہے، انسان کا کان ہے، انسان کا ناک ہے، انسان کا چھونا ہے، یہ حواس خمسہ ہیں، اور ان حواس خمسہ میں زبان ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہی زبان ہے، اگر اس سے کلمہ ادا کر لیا جائے تو آدمی کے ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان اپنے نبی کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی زبان سے۔ اور الاسلام تہدم ما قبلہ، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آدمی اس کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں جتنے بھی پہلے گناہ ہیں، جو کفر میں رہا، جو اس نے کفر کے رستے کو اختیار کیا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو کے اللہ کے قرب کو بھی پا لیتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کو بھی پا لیتا ہے۔ گویا زبان پہ انسان کا بہت سارا دار و مدار ہے۔ اور امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کے اندر اس روایت کو درج کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اور وہ دو چیزوں کی ضمانت کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ گویا زبان کا وہ اہم مقام ہے، زبان کا وہ اہم مرتبہ ہے۔ جب آدمی
اسے سنبھال کے بولتا ہے، سنبھال کے اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو پھر اس زبان کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے احیاء علوم الدین کے اندر ایک خوبصورت روایت نقل کی ہے کہ انسان کا وجود یہ ہانڈی کی مثل ہے، انسان کا وجود یہ برتن کی مثل ہے۔ ہانڈی میں کیا خبر کہ کیا پک رہا ہے، کون سی چیز پک رہی ہے، مگر جب ڈھکن کھلتا ہے تو بندے کو اندازہ اور ادراک ہو جاتا ہے کہ ہانڈی کے اندر کیا پک رہا ہے۔ فرمایا وجود ہانڈی کی مثل ہے اور زبان ڈھکن کی مثل ہے۔ جب ڈھکن کھلتا ہے تو اندر کا سارا معاملہ باہر آ جاتا ہے، وہ لوگوں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے سینے میں کیا ہے۔ زبان اس کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، کہ ہر جگہ پہ زبان کو نہ کھولو، بلکہ جہاں بولنے کا مقام ہو وہاں لا یعنی کو ترک کر کے ان حقائق کا اظہار کیا جائے جس حقیقت کا تعلق قرآن سے ہو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر انسان کے، مسلمان کے اسلام کا جو حسین ترین مقام بیان کیا ہے وہ فرمایا ہے وَتَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، اس چیز کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کو ترک کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو حواس خمسہ میں سے ایک چیز ہے۔ اسی طرح انسان کی آنکھ ہے، انسان کا کان ہے، انسان کا ناک ہے، انسان کا ہاتھ ہے، انسان کے پاؤں ہیں، انسان کا دماغ ہے، انسان کے پورے کا پورا وجود ہے۔ آدمی اس پورے وجود کو اگر کسی چیز کے تابع کر دے، یا اللہ کے پاک قرآن کے تابع کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت کے تابع کر دے، اور انسان پہ لازم ہے، مسلمان پہ لازم ہے کہ قرآن پاک کو اور قرآن کے عملی طریق کو اختیار کرے، سنت کو اور سنت کے عملی طریق کو اختیار کرے۔ اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی فلاح ہے، اسی میں اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کی ہدایت ہے، اسی میں اس کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو فلاح اور بقا کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے بے مقصد چیزوں کو چھوڑنا یہ لازم ہے، اور یہی انسان کی فلاح اور بقا کا ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ۔